بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری خالد عثمان الوی. نو ڈاؤٹ رب تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی ہماری خصوصی رمضان
ट्रांसमिशन शहर रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में जो आप बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं सिटी 42 पे। और अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं, किसी वजह से सिटी 42 आप टेलीविज़न पे नहीं देख सकते, तो यूट्यूब के ऊपर लाइव हमारी ट्रांसमिशन नशर होती है। आपने अगर कॉल करना है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, तो 0317 आई थिंक स्क्रीन पे चल रहा है नंबर, मेरे जहन से नंबर, एक सेकेंड, 24244645। थैंक यू सो मच अलियन के कान में मुझे बताने का। कभी कभी दिमाग की बत्ती जो है वो ऑफ भी हो जाती है। अच्छा व्यूअर्स, रमज़ान मुबारक का एक सबसे बड़ा फ़ायदा और एक पॉजिटिव चीज़ तो ये होती है कि हमें अपना जो एक मेजर फ़र्ज़ है, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम, उसे पूरा करने का मौका मिलता है, हमें रोज़े रखने का मौका मिलता है। लेकिन इन रोज़ों के साथ साथ हमें सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। हमें अपने ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स से और ऐसे लोगों से गाइडेंस मिलती है जो पूरा साल शायद हमारे से मिस हो जाती है, या फिर अगर हमने सुनना हो या देखना हो तो हमें ऑनलाइन ही जाके सर्च करके टॉपिक्स पे बात देखने का मौका मिलता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में पूरा साल हर रोज़ कोई डिफरेंट टॉपिक, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने आती है। अब व्यूअर्स, दो किस्म के लोग होते हैं जो हमें अपनी तरफ मुतवज्जो कराते हैं। एक तो वो इंसान होता है जो बहुत घमंडी होता है या मुतकब्बिर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा तकब्बुर और एटीट्यूड होता है। और दूसरे केस में, दूसरे मामले में वो इंसान होता है जिसमें बहुत इज्जो इनकसारी हो, जो आजिज़ हो, जो बहुत हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो। अब हमारी मोहब्बतें और हमारी अच्छी वाइब्स और पॉजिटिविटी किसकी तरफ जाती है वो तो आप जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक व्यूअर्स इज्जो इनकसारी है, और हमें गाइड करने के लिए इस टॉपिक पे और हमें एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाने के लिए हमारे बहुत ही रिनाउन और एक ऐसे पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जो वैसे तो डेली हमें दुआ करवाते ही हैं इफ्तारी के वक्त के करीब, लेकिन स्पेशली अपने बिज़ी स्केड्यूल में से उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। सिटी 42 के व्यूअर्स के लिए हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं। पेरिया ग्रैंड मॉस्क लाहौर के खतीब मुफ्ती अहमद अली साहब हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आज हम बात कर रहे हैं इज्जो इनकसारी पे। तो इज्जो इनकसारी आखिर ये है क्या चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले ज़िम्नन एक बात बताता चलूँ। जब क़ारी साहब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि जब इस शख्स यानी इस उम्मती की ज़बान में इतनी तासीर है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते थे तो उस वक़्त सहाबा की क्या कैफियत होगी। ये कुरान का असर है। अल्लाह ताला क़ारी साहब को जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। आज जिस मौजू का आपने इंतखाब किया, ये बताता जाऊँ, ये तकब्बुर दुनिया में सबसे पहले शैतान ने किया था, और ये जुमला कहा था, क़ाल अना खैरुम मिन, मैं आदम तुझसे बेहतर हूँ, क्योंकि खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहू मिन तीन, अल्लाह ने मुझे आग से बनाया, तुझे मिट्टी से बनाया। और आग बुलंद होती है, मिट्टी पस्त होती है, और जो चीज़ बुलंद होती है वो आला होती है, जो पस्त होती है वो अदना होती है। इसलिए ए आदम मैं तुझसे बेहतर हूँ। दुनिया में सबसे पहला मुतकब्बिर वो शैतान था। बेशक इस्लाम हमें तवाज़ो सिखाता है,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। बेशक। मन तवाज़अ लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए, इशारा कर दिया दुनियावी कोई गरज मकसूद ना हो बल्कि मकसूद अल्लाह की ज़ात हो। तो जो शख्स अल्लाह के लिए अपने आप को झुका देता है अल्लाह उसको बुलंद कर देते हैं। मुझे यहाँ एक बात याद आई, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया अपने एक ख़िताब में एक मिसाल बयान फरमाई। फरमाने लगे, मैं अपने बाग में गया, आमों का बाग था, उसके साथ काफ़ी फल लगे हुए थे, उसकी शाखें नीचे झुक रही थी। हमारा जो मुलाजिम था वो लाठियाँ और लकड़ी लगाकर उसको बुलंद कर रहा था। तो मुझे उस वक्त ये हदीस समझ में आई, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए अपने आप को झुकाता है अल्लाह उसको बुलंद करता है। सुभान अल्लाह, हमारे सुभान नबी अल्लाह। सल्लल्लाहु मुफ्ती साहब, यहाँ पे हमें एक हमारे छोटी सी नबी ब्रेक की तरफ जाना है। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी टॉपिक पे हम और तफसील से बात करना चाहेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इज्ज़ो इनकसारी की बहुत सी मिसालें हैं और अहादीस भी हैं। हम चाहें ब्रेक के बाद आप हमें उनसे रिलेटेड गाइड करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आज बात कर रहे हैं इज्ज़ो इनकसारी से रिलेटेड, और ब्रेक से पहले मुफ्ती अहमद अली ख़तीब ऑफ द बहरिया ग्रैंड मॉस्क हमें गाइड कर रहे थे। तो मुफ्ती साहब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इज्ज़ो इनकसारी की बहुत सी मिसालें हैं जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की चाल के मुतालिक आता है कि आप कैसे चला करते थे। शमाइल तिरमिज़ी में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की चाल में 3 सिफ़ात हुआ करती थी। पहली सिफत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक के चला करते थे, आगे की तरफ झुक के चला करते थे। दूसरी सिफत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल की ये थी, आप बड़े बड़े कदम उठाया करते थे। तीसरी सिफत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल की ये थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदम उठा के चला करते थे। तो यानी आप चलने के अंदर भी तवाज़ो से काम लिया करते थे। हमारे यहाँ तो कालीनें बिछाई जाती हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, और फिर कहा जाता है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी में रोशनी डाल के देखें तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से आगे नहीं चला करते थे। आपने इतनी तवाज़ो थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक रिवायात में आता है कि आपके लिए कोई जगह मखसूस नहीं होती थी, जहाँ भी जगह मिलती थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ बैठ जाया करते थे। लेकिन जहाँ भी बैठ जाया करते थे वो जगह सदर मजलिस बन जाया करती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में इतनी तवाज़ो थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ग़ज़वे से वापस तशरीफ़ लाए।
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کھانے کا کوئی نظم کر لیا جائے، تو سب کی ڈپٹی لگائی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے ذمے کام یہ ہے کہ لکڑیاں جنگل سے میں لے کے آؤں گا۔ اتنی تواضع تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ آج ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا اپنی زندگی سے، اس لیے ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ میں تواضع تھی، آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تواضع تھی۔ مولا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یأکلون من کل آنیۃ ویشربون من کل آنیہ، ہر برتن سے پانی پی لیا کرتے تھے، ہر برتن میں کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ یعنی اتنی تواضع تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں۔ میں اپنے سامعین کو بتانا چاہ رہا ہوں، ملک کے اندر دنیا میں جو فساد ہے اس کی وجہ تکبر ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں فلاں آدمی سے افضل ہوں، حالانکہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون افضل ہے کون مفضول ہے۔ اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں کیا جا سکتا، اس کا پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی، اللہ کے سامنے جب ہمیں پیش کیا جائے گا، پھر پتہ چلے گا افرس تحت رجلی کا ام حمار، یہ گدھے پہ سوار تھا یہ خچر پہ سوار ہے۔ اور تکبر اتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی قلبہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت تو ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ میں اپنے سامعین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، تکبر وہ آدمی کر سکتا ہے جس کی ابتدا بھی اعلیٰ ہو، جس کا درمیانہ زمانہ بھی اعلیٰ ہو، اور جس کا آخری زمانہ بھی اعلیٰ ہو، جو اپنے پیدا ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہماری جو پیدائش ہے، ایک منی کے غلیظ قطرے سے ہمیں پیدا کیا گیا، اور جب ہم دنیا میں آئے تو ہمارے پیٹ میں غلاظت ہے، اور جب ہم قبر میں جائیں گے تو کیڑوں کی ہم خوراک بنیں گے، تو ہم کیسے تکبر کر سکتے ہیں؟ خوبصورت، کیا خوبصورت بات ایک ایک قدم میں ماشاءاللہ، ہم تو ایک ایک قدم میں اپنے اللہ کے محتاج ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک شخص کا گزر ہوا قبرستان پر، تو ایک متکبر آدمی کی گردن سر پڑا ہوا تھا اس کا، تو اس کا پاؤں اس کے سر پہ آیا، اس کے نہ چاہتے ہوئے، تو اس گردن سے آواز آئی، اللہ نے اسے بولنے کی طاقت دی، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ بولا ذرا سنبھل کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا، میں بھی کبھی ایسے تکبر سے چلا کرتا تھا، آج میرا حشر دیکھ لو۔ توبہ توبہ توبہ، اس لیے میرے بھائیوں، توبہ۔ عاجزی کرنا، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا عہدہ آ جاتا ہے،
ہم اپنے اللہ کو بلا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب اسی رسول بات پہ اللہ کی زندگی ہم بات کریں گے ابھی بریک کے بعد، کیونکہ مفتی صاحب ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے تھوڑا سا فلسافیکل ہے، لیکن آپ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں گائیڈ کر سکتا۔ بریک کے سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عجز و انکساری اللہ کی دین ہے یا پھر انسان اسے خود اپناتا ہے، اور اس کوالٹی کو ان پازیٹیو کوالٹیز کو ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو جب پیدا ہوتے ہیں تو گھر میں وہ اتنا تکبر اور ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ تکبر ان کی عادت کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر عجز و انکساری انسان لائے کیسے، اور کیا یہ اللہ کی دین ہے یا پھر یہ انسان خود اپناتا ہے؟ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ہمارے ساتھ فون لائن پہ TSNG پہ مفتی احمد علی خطیب آف دا بحیرہ گرینڈ ماسک ہیں۔ ویسے تو ہم سب بھی ان کے بہت بڑے فین ہیں، ڈیلی ہم سحری سے پہلے ان کے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، وی آر ویری گریٹفل۔ بات کر رہے ہیں عجز و انکساری کی، اور مفتی صاحب بھی ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل ہیں عجز و انکساری کی۔ اتنے محبت سے اور اتنے ہمبل طریقے سے مفتی صاحب ہم سب سے بات کرتے ہیں اور اتنے آسان الفاظ میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ مفتی صاحب کے کیا کہنے۔ جی مفتی صاحب، جو سوال بریک سے پہلے پوچھا اس کی طرف واپس آنا چاہوں گی کہ کیا عجز و انکساری اللہ تعالیٰ کی دین ہے یا انسان اپنے اندر اس کو خود پیدا کرتا ہے؟ کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا مفتی صاحب جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ سارے ہی گھر کے بڑے جو ہیں وہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، پیسہ۔ تو ایسے گھروں کے جو بچے ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں بھی تکبر ہوتا ہے۔ تو عجز و انکساری کیا رب تعالیٰ ہم میں ڈالتا ہے، ہم خود پیدا کرتے ہیں؟ اور اگر خود پیدا کرنا ہے تو کیسے پیدا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ بات بتاتا جاؤں کہ عجز و انکساری میں اللہ کے فضل کو بھی دخل ہے، انسان کے کسب کو بھی دخل ہے۔ اللہ کا فضل ہوگا اور انسان اپنے اختیار سے اچھے ماحول میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تکبر اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ مجھے اس پہ ایک حدیث یاد آ گئی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبرائیل امین آئے وحی لے کر۔ تو جبرائیل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ھذا ابو ذر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخصیت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، کہیں یہ ابو ذر تو نہیں ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكَيْفَ تَعْرِفُونَهُ یا جبرائیل، اے جبرائیل تو اسے کیسے جانتا ہے؟ تو اسے کیسے جانتا ہے؟ اسے تو مدینہ منورہ کے لوگ بھی زیادہ نہیں جانتے، تو کیسے جانتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی شہرت ابو ذر کی مدینہ میں نہیں ہے جتنی عرش الہی میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرش الہی کا ہر فرشتہ ابو ذر کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تعجب ہوا، کہا بماذا نال بہذہ الفضیلہ یا جبرائیل، اے جبرائیل، اللہ نے
ابو ذر کو یہ فضیلت کس وجہ سے دی ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا بخصلتین یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں دو ایسی عادتیں تھیں جو اللہ کو بڑی پسند۔ ایک عادت یہ قل هو اللہ کی بڑی تلاوت کیا کرتے تھے، اور دوسری ان کے اندر عاجزی بہت زیادہ ہے، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ اور میں اپنے سامعین کو بھی بتاتا چلوں، سب سے بہترین تربیت گاہ گھر کا ماحول ہے۔ بے شک۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت غلط کرتے ہیں گھر کے ماحول کے اعتبار سے۔ مثلا جب باپ اپنے بوڑھے ڈرائیور کو بدتمیزی سے بلائے گا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج اس کے پاس مال آ گیا ہے، اللہ قادر مطلق ہے کہ آپ سے لے کر اس کو دے دے۔ بے شک۔ اور وہی حرکت بیٹا بھی دیکھتا ہے، اور بیٹا بھی اسی بوڑھے ڈرائیور کو بدتمیزی سے کہتا ہے۔ میرے اللہ کو یہ ادا یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ بیٹا، یہ ہمارا جو چوکی دار ہے، بابا جی ہے، ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں، میرے بیٹا ان کی عزت کرنا، پیار کے ساتھ انہیں بلانا، عظمت کے ساتھ انہیں بلانا، تب تو تکبر انشاءاللہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے بچوں کی زندگیوں سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نے بچوں کو یہ کہا کہ ہم سب کچھ ہے، ہمارا آرڈر چلتا ہے، آرڈر تو صرف اللہ کی ذات کا چلتا ہے۔ ایک دن آئے گا، اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے۔ دنیا کے سارے متکبر سروں کو جھکا لیں گے، تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، آج صرف اکیلے اللہ کا آرڈر چلے گا۔ بے شک۔ اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں، جتنی عاجزی میرے نبی میں تھی، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور قرآن بھی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انشاءاللہ مفتی صاحب جی، ہم کل پھر اسی طرح کے کسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی احادیث کی روح میں، اور آف کورس قرآن مجید کی روح میں ہم آپ سے پھر گائیڈنس لیں گے۔ مفتی صاحب وقت کم ہوتا ہے، جی تو چاہتا ہے کہ پوری ٹرانسمیشن بس آپ سے ہی گفتگو کرتے رہیں، بلکہ گفتگو کیا کریں، آپ کی باتیں سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، صحت، خوشیوں اور پازیٹیوٹی سے نوازے، آمین آمین ثم آمین، اور ہمیں بھی ضرور دعاؤں میں شامل کیجیے گا۔ ویورز، ہم جائیں گے بریک کی طرف۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، کچن میں ملاقات ہوگی ہماری شیف سے بھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ سے ملاقات ہوگی جو گائنی کی اسپیشلسٹ ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، ان سے ہم گائیڈنس لیں گے کہ کرونا کے آج کل دنوں میں کتنی ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ کشمیر شہر رمضان اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل، لیک سٹی صوفی کو اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ۔ ویورز، ہم آ گئے ہیں کشمیر کے کچن میں، میرے ساتھ ہیں شیف عبیرہ شیخ فرام لارڈ آف فوڈ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبیرہ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ہم مینیو کی طرف تو آئیں گے، لیکن سب سے پہلے کشمیر کوکنگ آئل سے ریلیٹڈ آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ مزیدار کھانے اور اپنوں کے ساتھ وقت گزارنا ہمیشہ سے رمضان کا ایک امپورٹنٹ حصہ رہا ہے، اور اس کنیکشن کو مزید اسٹرانگ بنانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل اور بناسپتی اپنے 100% نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ
ایک ساتھ نبھا رہا ہے پچھلے 58 ایئرس سے. اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ ویورز اس وقت اگر آپ ٹائرڈ فیل کر رہے ہیں, ایگزاسٹڈ فیل کر رہے ہیں, زیادہ گرمی لگ رہی ہے, ویسے تو ہماری ریسیپیز بھی اس وقت کشمیر کی کچن میں آپ فالو کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کوئک جھٹ پٹ ریسیپیز چاہیے اس کے علاوہ بھی, تو ایزی اور مزیدار ریسیپیز کے لیے آپ ابھی کشمیر کوکنگ آئل کے اینڈ بناسپتی کے فیس بک, یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ جا کے رمضان کھانا کہانی کے ساتھ کچھ نیا ٹرائی کر سکتے ہیں. سو یہ بھی ایک آپشن ہے فار نیو ریسیپیز. تو یہ ہو گئی یہ والی بات. اب ہم ابیرہ آپ سے جانیں کہ آج کا مینیو کیا ہے. آج کا مینیو ہے لاٹ آف اسپیشل چکن روسٹ اور اس کے علاوہ چکن چیز بالس. ویری نائس. چکن چیز بالس تو سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں. یہ پیور چکن کے ہوں گے یا کیا اس میں ڈلے گا؟ پوٹیٹو بھی ڈلے گا ساتھ اور چکن بھی ہوگا اور چیز بھی. ویری نائس. سو ویری ویری نیوٹریشس اینڈ بچوں کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے, لیکن گھر میں جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اچھا ویورز, ہم اپنے مینیو کی طرف تو ابھی آئیں گے, لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کرشی جام شیری 100% نیچرل ارکیات کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے, اور اس کی پریپریشن میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں استعمال ہوتا. اور صرف کرشی کا جام شیری ہی نہیں, ان کا الائچی شربت بھی بہت اچھا ہے. اور اگر آپ اسپرنگلے نیچرل منرل واٹر کی بات کریں فرام دا فٹ ہلز آف دا ہمالیاز, تو آج کل جب انسان ویسے ہی بہت زیادہ کانشیس ہوا ہے کہ صاف پانی کا استعمال کرنا ہے, تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا آلٹرنیٹیو ہے. اسپرنگلے کے اندر آپ جام شیری بھی تیار کر سکتے ہیں کرشی کا, اور الائچی کا شربت بھی. اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ آپ کی طبیعت خراب ہو یا کوئی ایشو ہو, تو کرشی کا جوہر چوشاندہ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی کیمیکلز نہیں ڈلتے, تو وہ آپ کے تھروٹ کو بھی سود کرتا ہے. رمضان المبارک میں ہمارا اسکیجول اوپر نیچے ہو جاتا ہے, طبیعت ذرا آف ہو جاتی ہے, تو جوہر جوشاندہ بڑا مفید رہتا ہے. تو یہ ہمارے اسپانسرز بھی ہیں اور ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کا. ابیرہ آپ اب اپنا کام کرتی رہیں, ہم چلیں گے مین سٹیج کی طرف. ہمارے ساتھ کچھ اور بہت پیارے پیارے مہمان ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کرا کے آف کورس ہم کلام کی طرف چلیں گے. کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاسٹ ایئر بھی ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہیں فاطمہ سعید ہمارے ساتھ ہیں نعت خواہ, اور ڈف پہ محمد شہزاد ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. خیر مبارک, آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو. ابھی ہم آپ کی طرف آئیں گے, لیکن ہمارے سامنے ہماری بہت ہی آنریبل گیسٹ ہیں, پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم صاحبہ, گائنیکالوجسٹ ہیں ایٹ دا سمز سروسز ہاسپٹل. اس کے علاوہ اسپیشل انٹرسٹ ہے ان کا ان ویمن ریپروڈکٹیو ہیلتھ اینڈ انفرٹیلٹی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف ابھی میں آؤں گی, لیکن میں نے کہا ذرا کلام کے ساتھ ذرا ہم موڈ میں آ جاتے ہیں. دین اس کے بعد آف کورس پریگننسی, انفرٹیلٹی, روزے کیا پریگننسی میں یا بچوں کو فیڈ کراتے ہوئے رکھے جا سکتے ہیں؟ کرونا اگر خدا نخواستہ پریگننٹ عورت کو ہو جائے تو واٹ ول ہیپن؟ کیا کرونا وائرس انفیکٹڈ خاتون بچے کو فیڈ کرا سکتی ہے؟ بہت سے سوال جب ہم نے یہ بات شیئر کی کہ ہمارے ساتھ گائنیکالوجسٹ ہوں گی, تو سرپرائزنگلی دیئر ور اے لاٹ آف کوسچنس. تو ان سب سوالوں کی طرف ہم جائیں گے, لیکن کلام کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلا سوال جو بار بار آتا ہے کہ کیا روزے میں کیا پریگننسی میں روزہ رکھا جا سکتا ہے, اور اگر رکھا جا سکتا ہے تو کون سے ٹرائیمیسٹر میں رکھا جا سکتا ہے, کس سٹیج پہ؟ اچھا جگن, اس میں یہ ہے کہ یہ بہت سا کامن سوال ہے, ہر مریض پوچھتا ہے. اور آج کل کے روزوں میں جو کافی لمبے روزے ہیں. ہاں جی بالکل. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ایکچولی دو کمپوننٹس ہیں. ایک یہ کمپوننٹ ہے کہ روزہ بچے یا ماں کو کوئی اسی قسم کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے, تو اس کا جواب ہے نہیں. روزہ ماں اور بچے کو بالکل نقصان نہیں پہنچاتا. نہ بچے کی نشو و نما میں کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ماں کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے. دوسرا کمپوننٹ ہے غذائیت کا, کہ ماں کی حمل کے دوران غذائیت کتنی ضروری ہے. تو یہ میرا خیال ہے بات ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ غذائیت ماں کے لیے اور بچے کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. پانی کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ پریگننسی میں کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے. تو اگر آپ 20 گھنٹے پانی نہیں پئیں گے تو اس کے کوئی سائڈ, کیونکہ آئی ہیو سین پیپل
فینٹنگ بیہوش ہو جاتے ہیں پریگننسی میں جب اس اس طرح میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ شروع کا فرسٹ ٹرائمیسٹر جو آپ نے کوشچن پوچھا تھا کہ پہلے تینوں ٹرائمیسٹرز کے ریلیٹڈ بتائیں. پہلے 3 مہینوں میں چونکہ الٹیاں بہت آ رہی ہوتی ہیں ماں کو, تو الٹی کے ساتھ تو ویسے بھی روزہ ظاہر ہے ٹوٹ بھی جاتا ہے اگر آپ رکھیں بھی تو, اور اس کے ساتھ پانی اور نمکیات کی کمی بھی بہت ہو جاتی ہے. تو جن ماؤں کو تو الٹیاں بہت آ رہی ہیں اور ان کا دل خراب ہوتا ہے اور طبیعت خراب ہے اور وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی, ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہی اجازت دے دی ہے ہمیں کہ ہم روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں. لیکن جو دوسرے سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں مائیں جو کہ الٹیوں سے فارغ ہو جاتی ہیں اور کھانا پینا اتنا زیادہ تعداد میں نہیں کھا پاتی ہیں, نہ ہی کھانے کی ضرورت ہے, تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں انٹل انلیس کہ آپ کی طبیعت خراب نہ ہو. اگر آپ فینٹ ہو رہی ہیں, آپ کی حالت خراب ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. لیکن کچھ لوگ بڑے آسانی سے رکھ لیتے ہیں اور جب سحری سے افطاری تک, جب افطاری سے سحری تک وہ اپنے پانی کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ تو ہو گئی پریگننسی والی بات, تو جو خواتین فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں بچے کو وہ کیا کریں؟ بہتر تو یہی ہے کہ جو فیڈ کرا رہی ہیں کہ وہ روزے نہ رکھیں, کیونکہ فیڈ کے دوران آپ کو مستقل ہر 2 گھنٹے بعد بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے, اور جو بریسٹ ملک ہے وہ آلموسٹ 87% واٹر ہے. تو وہ پانی پلاتے, جب بھی پانی کم پئیں گی تو دودھ کی جو مقدار ہے اس میں کمی کا چانس ہوگا. تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزے بعد میں رکھ لیں, اسپیشلی گرمیوں کے روزے. سردیوں کے روزوں میں شاید اتنا کم وقفہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو گزار سکیں, لیکن گرمیوں کے روزوں میں اٹس آلویز بیٹر کہ آپ بعد میں رکھیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہو, اگر آپ کے معالج نے آپ کو منع کیا ہو کہ آپ نے نہیں رکھنا, تو پھر تو آپ نے پھر نہیں. اور ویسے بھی میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ یہ روزے بعد میں قضا کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ والی چیز جو آج کل یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ میں ڈیفینیٹلی آپ سے گائیڈنس لینا چاہوں گی. بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی یوزلی جب کوئی پینڈیمک یا کوئی ایشو ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی پریگننٹ خواتین کو پروٹیکٹ کریں, نوزائیدہ بچوں کو پروٹیکٹ کریں, بزرگوں کو پروٹیکٹ کریں. کیا اس پینڈیمک میں بھی جو خواتین ایکسپیکٹنگ ہیں ان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے؟ جی بالکل. جو اس پینڈیمک میں بیسیکلی 2 اس کے ایسپیکٹس ہیں, ایک وہی کہ پریونٹیو, اور ایک کہ اگر آپ کو کرونا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو پہلے تو پریونٹیو پہ آتے ہیں. پہلے تو پریونٹیو پہ وہی والی اقدامات کرنے ہیں. ظاہر ہے پریگننسی ایک ایسی سٹیج ہے جس میں ظاہر ہے بچہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہے پیٹ میں, تو اس کے لیے تو خاص احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے. اور احتیاطی تدابیر وہی ہیں جو ہمیں حکومت بارہا ہر میسج پہ آپ کو بتا رہی ہے, دیٹ از سوشل ڈسٹینسنگ, کہ آپ نے گھروں تک محدود رہنا ہے, گھر سے باہر نہیں جانا. کوشش کیجئے کہ کم سے کم گھر سے باہر نکلنے کی کوئی بھی وجہ, انٹل کہ آپ کا چیک اپ ضروری ہے, صرف وہی وجہ ہے جس میں آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں, ادروائز گھر سے نہ نکلیے. دوسرا, ہاتھ بار بار دھوئیے, وہی ہر 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ بار بار دھوئیے. جب بھی گھر کے کام کریں اس کے بعد ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں. لیکن میم یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ جیسے کہ پریگننسی میں آپ کے اور بھی 2 بچے ہیں یا ایک اور بچہ ہے, اس کے علاوہ آپ نے سودا بھی لینا ہے, یہ تو کیا ایٹ لیسٹ جو گھر سے باہر کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پریگننٹ عورتیں اوائڈ کریں آج کل؟ بہتر تو یہی ہے جی, بالکل اوائڈ کریں. آپ کے ہسبینڈز بھی آج کل تو کافی حد تک گھر موجود ہیں, وہ یہ ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں, کیونکہ خواتین پریگننسی میں امیونٹی کچھ اس طرح سے چینج ہوتی ہے کہ چانس ہوتا ہے کہ کوئی بھی وائرل النس جو روٹین اور ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے طبیعت کا ہی نہیں پتہ چلتا. ایک تو طبیعت بھی ٹیمپریمنٹل ہو جاتی ہے اور موڈ بھی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس پینڈیمک میں اگر خدا نخواستہ کسی پریگننٹ عورت کو ہو جائے کرونا, جی, تو اب اس کا کیا ہوگا, بیبی کا کیا ہوگا, اور اگر انہی دنوں میں ڈیلیوری کا بھی ٹائم آ جائے جی, تو پھر کی کرنا ہے؟ اچھا, اس میں ایسے ہے کہ جو وائرس ہے نا ابھی تک چونکہ نیا ہے, اس میں ابھی بہت سارے کیسز آہستہ آہستہ گائیڈ لائنز بنتی چلی جا رہی ہیں. تو جو ابھی تک فی الوقت ہے کہ یہ بچے میں کوئی جسمانی نقص نہیں کرتا. ابھی تک جتنے بھی لوگوں کے بچے اس وائرس کے ساتھ ہوئے ہیں, ابھی تک یہ سوچا گیا ہے کہ پہلے اصل میں فرسٹ ٹرائمیسٹر ایسا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے جس میں چانس ہوتا ہے کہ کوئی جسمانی نقص بچے میں ہو جائے اگر یہ ماں کووڈ-19 کا شکار ہو جائے, لیکن ابھی تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے. زیادہ تر اس نے افیکٹ کیا ہے ان ماؤں کو جن کا آخری حمل کا وقت چل رہا ہے, جیسے آخری مہینہ, ان میں زیادہ چانس آیا ہے کہ ان ماؤں کے ساتھ بچوں کو, کچھ لوگوں کو وقت سے پہلے دردیں بھی لگی ہیں, کچھ لوگوں کو اور بھی پرابلمز کا شکار رہے ہیں. اب جو اسٹڈی آئی ہے نیو یارک سے زیادہ تر, اس میں یہ ہے کہ یہ مائیں اتنا ہی متاثر ہوتی ہیں جتنا اسی طرح سے ان کا وائرس افیکٹ کرتا ہے جیسے کامن پبلک کو کرتا ہے. جیسے کہ 98% یہ وائرس مائلڈ سمٹمز کے ساتھ ہوتا ہے, صرف 2% لوگ ہیں جن کو یہ سویئرلی افیکٹ کرتا ہے. تو حمل کے لیے بھی تناسب اسی طریقے سے ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ اگر بچہ انہی دنوں میں پیدا ہو جائے تو کیا بچہ بھی کووڈ-19 پازیٹیو پیدا ہوگا؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اب سے آج سے 2-4 ہفتے پہلے تک تو بالکل یہی خیال تھا کہ بچے میں یہ ورٹیکل ٹرانسمیشن نہیں ہے, لیکن اب ریسنٹلی 2 سے 3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں چائنا سے جس میں بچوں سے ماں کو یہ ماں سے بچے کو یہ ٹرانسمیشن ہوئی ہے. لیکن سنا ہے کہ نارمل ڈیلیوری میں اگر سیزیرین کی طرف جائیں تو شاید چانس کم ہے, ایسا ابھی تک کوئی بھی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے. اب یہ بالکل پوسٹولیشنز ہی ہیں کیونکہ بہت کم ابھی تعداد میں یہ سلسلہ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی گائیڈ لائن بنے گی, پھر ایک اوتھینٹک بات کی جائے. اچھا ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ سا آیا تھا جو مجھے تھوڑا سلی بھی لگا, پھر میں نے کہا ایکچولی نو کویسچن از اے سلی کویسچن, اگر سوال ہے تو ہمیں اس کا جواب لینا چاہیے. اگر کسی کو ڈیورنگ پریگننسی ہو جاتا ہے کرونا, کیا جب بچہ پیدا ہوگا چاہے کرونا ہو گیا ختم ہو گیا ایک عورت کے سسٹم میں, کیا بچہ جب 3 مہینے یا 4 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے تو تب بھی کیا وہ کرونا پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی اینٹی باڈی کا ٹیسٹ کرایا جائے گا, پھر ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ اس کو ماں سے گیا ہے. اور وہ اینٹی باڈی کیونکہ جو بھی جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں نا ماں سے لے کر بھی پیدا ہوتے ہیں تو وہ اینٹی باڈی کلیئر کر لیتے ہیں کچھ عرصے بعد. 6 مہینے کے بعد بچے کا اپنا قوت مدافعتی نظام اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ وہ ماں سے کلیئر کر جاتا ہے. یہ اب جب بچے 6 مہینے کے ہوں گے, ابھی تو نہیں ہوئے, تب آئیڈیا ہوگا کہ کیسے سلسلہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ لوگ بہت ڈر رہے ہیں کہ اس وقت اگر پریگننسی میں اگر بچہ ہو بھی گیا تو کیا ہوگا, اگر ہمارے نوزائیدہ بچے کو کووڈ-19 ہو گیا ہسپتال میں, اب ماں کو نہیں ہے لیکن بیکاز ہاسپٹلز بھی ایک گڑھ ہیں اس وقت, اور بچے جو ہیں نہ تو ان کو آپ ماسک پہنا سکتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کی چیزیں پہنا سکتے ہیں, کہاں آپ ایک انفنٹ کے اوپر اتنی چیزیں لوازمات لگا سکتے ہیں؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی مائیں ایسی جو کووڈ پازیٹیو ہیں ڈیلیور ہو رہی ہیں ان کے لیے ایک سیپریٹ پورا ایریا گورنمنٹ نے بنا دیا ہوا ہے, وہ سیپریٹ طریقے سے ڈیلیور ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اس کی پوری احتیاطی تدابیر, تاکہ اصل سب سے زیادہ نقصان یہ ہے نا کہ ساتھ والے لوگوں کو وہ نہ لگا دیں. ظاہر ہے ڈاکٹر سب سے فرنٹ لائن, اور اگر گھر والے بھی اس سے متاثر ہو جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہے. تو بچے کے لیے یہ ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پلانے کے لیے بالکل منع نہیں کیا WHO نے. میں یہی آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ اگر فار ایگزامپل ماں پازیٹیو ہے بچہ پازیٹیو نہیں ہے, ماں پازیٹیو ہے بچہ پازیٹیو نہیں ہے, تو کیا وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے؟ جی بالکل دودھ پلا سکتی ہے. یہ WHO کی گائیڈ لائن ہے کہ وہ اپنا احتیاط رکھتے ہوئے بالکل ماسک پہن کے, کیونکہ ماں کا دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اتنی ساری اینٹی باڈیز اتنا کچھ جا رہا ہوتا ہے کہ وہ منع بالکل نہیں ہے. تو یعنی کہ کچھ پروٹیکشن ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا میں واپس روزے کی طرف آنا چاہوں گی. ہماری ابھی لائیو کالرز جو ہیں وہ کال بھی کر رہے ہیں, تو کال لینے کے بجائے میں آپ تک ڈائریکٹ کوسچنز پہنچا رہی ہوں. سوال یہ آیا ہے کہ روزے ایک حاملہ خاتون, ایک پریگننٹ خاتون کو روزے میں افطاری میں اور سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ ایز اے ڈاکٹر آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ تو واٹر ریپلیسمنٹ ہی ہے نا. پہلے تو وہی والی بات ہے کہ پانی کی جو کمی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے. اٹس ناٹ نیسیسریلی کہ پلین پانی پئیں. اکثر لوگوں سے پلین واٹر نہیں پیا جاتا پریگنینسی میں. اس میں اسکنجبین آپ بنا سکتے ہیں, اس میں جیسے جامع شیریں ایڈ کر سکتے ہیں, جو آپ کو ٹیسٹ پسند آئے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ٹینگ یا کسی بھی فارم میں لیکوڈ جانا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہر غذا جو حاملہ عورت ہے نا اس کی غذا کا میجر پورشن فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہونے چاہیے. تو فروٹس کی فروٹ چاٹ ہر گھر میں بنتی ہے, فروٹ چاٹ کھائی بھی جاتی ہے. اور پریگنینسی میں تیسری بات ہم کہتے ہیں کہ 2 کے لیے نہیں کھانا, کھانا ایک ہی کے لیے, تاکہ آپ اوور ویٹ نہ ہو. لیکن کوشش کیجئے کہ بیلنس ہی ڈائٹ کھائیے, جس میں یہ دہی بہت اچھی چیز ہے, دودھ کا نعم البدل بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب فائنلی لاسٹ کویسچن, اس کے بعد ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. یہ بتا دیں کہ کوئی ایسی گائنی کی کنڈیشنز ہیں جن کے اندر بالکل روزے نہیں رکھنے چاہیے؟ مطلب اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ انیمک ہیں, یعنی کہ آپ میں خون کی کمی کا شکار ہیں اور بہت کمزور ہیں, تب بھی آپ کو سوچنا چاہیے, کیونکہ ویکنیس الٹیمیٹلی جب ہوگی تو ظاہر ہے وہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہے اور بچے ہی. دوسرا, جہاں پہ بچہ بہت کمزور ہے ماں میں, جیسے گروتھ ریسٹرکٹڈ ہے, اور ڈاکٹر نے اسپیشلی آپ کو ہدایت دی ہے کہ آپ اپنا بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھیں تاکہ بچہ گرو کرتا جائے. تیسری چیز, جہاں الٹیاں بہت آ رہی ہیں اور آپ کی اپنے اندر پانی کی کمی ہو رہی ہے, تو 3 جگہوں پہ, اور یہ ساری چیزیں اپنے ایک مستند مولد سے پوچھ کے, کیونکہ وہ ظاہر آپ کو سب سے پہلے جانتے ہیں. PCOS یا کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس میں روزے منع ہوتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. مطلب گائنی کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, کیونکہ پریگننسی بیماری تو نہیں ہے, اٹس اے کنڈیشن. چلے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو فار گائیڈنگ اس. کیونکہ ویورز ہم نا رمضان المبارک میں
सब टॉपिक्स पे मेडिकल गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन हम प्रेगनेंसी के टॉपिक को टच नहीं करते, जबकि ये भी एक बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का टॉपिक है ये तो, कंसिडरिंग हमारी पॉपुलेशन की स्पीड से बढ़ती चली जाती है। और पता नहीं कोविड-19 के बाद तो लोग कहते हैं शायद डबल या ट्रिपल हो जाए। क्या बात नहीं अल्लाह मियां, बहुत पॉपुलेशन रोकना वैसे बहुत ज़रूरी काम है, आपके प्रोग्राम में भी ये बात ज़रूर होनी चाहिए और होती भी है। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच। हम व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साहिबजादा काशिफ महमूद सन ऑफ वासिफ अली वासिफ में ज्वाइन करेंगे और तो इनकसारी हमारा टॉपिक होगा, उनके साथ गुफ्तगू का जो आज का हमारा टॉपिक है। और ब्रेक के फ़ौरन बाद कलाम सुनते हुए आएंगे फातिमा सईद साहिबा से, तो आप हमारे साथ रहिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, तो अब हमें ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, जैसे कि आपसे वादा किया था। काशिफ भाई अब हमारे साथ हैं, जैसे कि आप जानते हैं जर्नलिस्ट हैं, एक बेहतरीन राइटर हैं और मेरे ख्याल से अगर कहें कि वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं तो ये गलत बात नहीं होगी। जी काशिफ भाई, ये बताइए कि हम बात करें इज्जो इनकसारी की, तो आप जिस बाप के बेटे हैं, जिस अजीम हस्ती के बेटे हैं, उनमें भी मेरे ख्याल से इज्जो इनकसारी कूट के भरी हुई। जी हाँ, ये बात बजाय जी, अल्लाह वाले जितने भी गुजरे हैं वो हमेशा दर्स भी इसी चीज़ का देते रहे हैं और सफ़र भी इसी चीज़ का करते रहे हैं। वो कहते हैं ना कि माली दा कम पानी देना ते पर मशका पावे ते मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। सुभान अल्लाह। तो ये माली जो है ना जी, ये अपना काम करता है कि वो परवरिश करता है, लेकिन साथ में अपने रब के साथ एक ताल्लुक में रहता है कि जब तक उसकी अता ना हो आपके ऊपर ये इज्जो इनकसारी का फल लगता नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि लोगों को किसी भी किस्म का फल लग जाता है तो वो तकब्बुर में और एटीट्यूड में आ जाते हैं। ज़रा सा कोई मीडिया में मैं काम करती हूँ, आपकी फील्ड में, मतलब हम किसी भी फील्ड में अगर देखें तो काशिफ भाई ज़रा सी रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है, ज़रा सी इज्जत लोग देना शुरू कर देते हैं तो लोगों में एक चलने का अंदाज़ बदल जाता है, बात करने का अंदाज़ बदल जाता है, लोगों को आप अपने से कमतर समझना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह ताला जब एहसान करता है ना किसी पर, तो ये समझनी चाहिए बात कि आपकी इस्तिताअत है क्या अल्लाह ताला ने ये जो आपको फल दिया है, आप इसके अहल थे या नहीं थे। हम लोग जब गुज़रते हैं बाज़ार से, कोई मांगने वाला आ जाए तो अक्सर लोग कहते हैं हट्टा कट्टा तो है, इसको क्या ज़रूरत है, काम क्यों नहीं करते तुम हैं। तो सरकार कहते हैं देखो कि ये कितना ज़िंदगी में हकीर तरीन शोबा है, भीख मांगना। अल्लाह ने उसको ये शोबा दिया है, अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम्हारी क्या इस्तेहकाक है तुम्हारा कि अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हारे सर पे सींग लगे हुए। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बता दूं। मेरे हम लोगों ने 86 में सरकार वाले साहब ने गाड़ी ली थी, होंडा सिविक, नई थी उस वक्त बिल्कुल, और मेरे चाचा गाड़ी चला रहे थे। तो हम लोग एक गुलशन रावी की बारीक बारीक सड़कों में से गुजर रहे थे, तो अचानक एक गली में से एक गधा गाड़ी आई और नई गाड़ी को ठाक लग गई। अब नॉर्मली रिएक्शन तो यही होता है कि बंदा निकलता है, निकल के और कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं तो फलां, ये तुमने क्या कर दिया। उसी रिएक्शन से ना चचा एकदम से वो निकलने लगे ना, तो सरकार ने हाथ पकड़ लिया। आपने कहा जाओ जाकर उससे ना माफ़ी मांगो। तो चचा बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से माफ़ी भी मांगो, तो ये समझ नहीं बात। तो आपने फरमाया कि देखो ये इस बात का शुक्राना है कि अल्लाह ने तुम्हें वो गधा गाड़ी की जगह पे नहीं बिठाया हुआ, अल्लाह ने तुम्हें इस कार में बिठाया हुआ है, तो ये उसका शुक्राना है कि जो इस्तिताअत या जो ख़जाना मालिक ने दिया हुआ है उस पर शुक्र अदा किया जाए। लेकिन लोग नहीं करते शुक्र। लोगों ने जेब से 5 रुपए निकाल के किसी को देने होते हैं तो इतनी बातें सुना के देते हैं कि बंदा कहता है कि तुसी रहन दो। और जो बहुत ज़्यादा जो अपने घरों के बाहर वसी दस्तरखान लगाते हैं, जो लोगों के साथ पॉजिटिव तरीके से पेश आते हैं, जो मोहब्बतें बांटते हैं, उनके मुंह से आप कभी चू नहीं सुनेंगे। लेकिन जो हमेशा
इतना सा कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हट्टा कट्टा काम क्यों नहीं कर रहा। भाई आपको क्या पता वो क्यों नहीं काम कर रहा, आप उसके घर में घुस के बैठे हैं कि आपको पता है कि उसके हालात क्या हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नजरें नीचे करके कह दे भाई मैं मेरे पास माजरत कर दे, ना कि आप अगले को आई एम सॉरी। बट लोग इतना इंसल्ट करना शुरू हो गए हैं लोगों को। गाड़ी बदलती है, बंदा किसी ऑल्टो से सिटी में आ जाता है तो ऐसा एटीट्यूड और तेवर बदल जाता है कि बंदा हैरान होकर देख रहा होता है कि भाई आप वही हैं। सरकार कहते थे देखो आप ऐसे कहते हो ना अल्लाह देगा, तो ये ऐसे जेब में हाथ डालो और उसकी मदद करो। ये मदद उसके लिए नहीं कर रहे, तुम अल्लाह के रास्ते के लिए मदद कर रहे। ये यहीं पर तो आके ना जी दो बंदों का पता चलता है कि अल्लाह वाला कौन है और अल्लाह वाला कौन नहीं है। एक जगह सरकार ने फरमाया कि देखो दो बंदे फ़र्ज किए, एक इबादत करने वाला या एक किसी तरह से दो बंदे अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, कैसे पता चलेगा कि इनमें अल्लाह वाला कौन था और दूसरा कौन था। आपने कहा जो दूसरा जाएगा ना वो कहेगा या अल्लाह मेरा ये काम भी कर दे, वो काम भी कर दे, मेरा ये भी फंसा हुआ है, वो भी फंसा हुआ है। और जब अल्लाह वाला जाएगा तो वो कहेगा कि या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है, सुभान अल्लाह, मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ। तो ये फासला जिन लोगों ने फैसला किया मैंने ज़िंदगी में कि हमने यहाँ से गुज़रना है और कहीं पर जाना है, उनके रास्ते और हैं, और जो सोचते हैं कि हमने यहीं रहना है और हमने इसको फतह करना है, वो उनका नज़रिया ज़रा और ही होता है। आप इसके साथ कितना अग्री करते हैं कि अगर किसी इंसान का ज़र्फ देखना है या उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी देखनी है तो तब देखो जब उसके पास कुछ नहीं है, और तब उसको देखो जो दूसरी कंडीशन है वो ये उसमें देखो जब उसके पास सब कुछ है, उसके पास मतलब सारी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, जॉब भी अच्छी है, सारा वो सब चीज़ें हैं जिसकी उसने कभी ख्वाहिश की। मैं आपको ज़र्फ पे ना एक शेर सुनाता हूँ कि इश्क की चोट तो पड़ती है सबों पर यकसा, इश्क की चोट तो पड़ती है सबों पर यकसा, ज़र्फ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। सुभान अल्लाह। जिसका जितना ज़र्फ होगा ना, वो कहते हैं खाली घड़ा खाली पांडा बोलता है, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, और जो भरे हुए होते हैं वो और तरह से बात करते हैं। तो ये अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह कि हमें ये इस्तिताअत भी दे कि हम तेरा शुक्राना अदा करें। इल्म दिया है शुक्राना, नज़र दिया है शुक्राना, चेहरा दिया है शुक्राना, हर चीज़ में जो अल्लाह का शुक्र लेके आएगा, शाकरीन कहलाएगा, वो ज़िंदगी में गरूर से और अपने नफ्स की जो उसकी यलगार होती है उससे हमेशा बचा रहेगा। ये बेशक। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, इंशाल्लाह आपको फिर तकलीफ़ देंगे हम। और व्यूअर्स यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 42 की आवाज़ की तरफ भी जाना है, और दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी जो हमारे काशिफ भाई की तरह बहुत ज़्यादा आजिज़ और पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़ हैं। इन सबको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है, लेकिन देखें कहीं पे आप गुरूर, एटीट्यूड या तकब्बुर नहीं देखते। ये होती है घर की तरबियत और आपकी ट्रू दिल की आवाज़। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और ब्रेक के बाद जैसे कि मैंने आपको कहा तो बहुत ही ऑनरेबल पर्सनालिटीज़ हमें ज्वाइन करने जा रही हैं। मरगूब अहमद हमदानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एंड ऑफ कोर्स द वेरी टैलेंटेड एंड द वेरी ब्रिलियंट शहजाद मदनी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है इज्जो इनकसारी। मरगूब साहब आपसे बात करेंगे। बीइंग अ सीनियर, माशाल्लाह आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। कितना ज़रूरी है किसी कामयाब या किसी सक्सेसफुल इंसान के लिए कि वो इज्जो इनकसारी से लोगों के साथ पेश आए? इज्जो इनकसारी जो है ये जिसे दूसरे लफ्ज़ों में आजिज़ी कहा जा सकता है ना, तो ये आजिज़ी जो है, नरमी जो है, ये अल्लाह ताला को पसंद है। तो जिस इंसान में ये खूबी हो, अल्लाह ताला की तरफ से उस पर खूब रहमतें और खूब करम नवाजियाँ होती हैं, क्योंकि तकब्बर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और तकब्बर वाला बंदे को थोड़ा बहुत उरूज आता है, लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से उरूज के बाद फिर जवाल शुरू हो जाता है। तो आजिज़ी और इनकसारी वाले को, इज़्ज़ो इनकसारी वाले को पर अल्लाह ताला की रहमतें चलती रहती हैं अल्लाह ताला की। बड़ी आपने प्यारी बात कही मनी साहब। और ये हमदानी साहब, ये तो एक फ़ैक्ट है व्यूअर्स कि बड़े लोग देखें
جو آئے جیسے ہی ان کو تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں نا تھوڑے سے بھاگ لگے تو ایسے دیوانے ہو گئے کہ لوگوں کے ساتھ بڑا ہی برا رویہ رکھا اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ اپنے عروج سے زوال کی طرف چلے گئے. سو بات یہ ہے کہ چلیں اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بھی عروج پہ آنا ہے اور اگر آپ اچھے اور پازیٹیو انداز میں آتے ہیں تو کم از کم لوگ تو آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے, نہ کہ وہ کہیں کہ یار اس کو تو عزت ہی نہیں راس آئی. یہ لائن تو اتنی کامن ہو گئی ہے آج کل کہ اٹ از انفارچونیٹ. جی مدنی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی پروردگار عالم کے پاس ہر چیز ہے, جیسے چاہے, جو چاہے, جس طرح چاہے. اگر نہیں ہے تو عجز و انکساری اس کے ہاں نہیں ہے. رب العالمین اسی سے بے نیاز ہے. بے شک. ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جب پہنچے عرش بری پر تو بڑا مشہور یہ بات ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی, آقا رب العالمین میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں وہ تحفہ نہیں ہے. اور وہ تحفہ کیا تھا؟ عجز و انکساری. سبحان سب اللہ. سے پہلے تو وصف میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ رب العالمین کے پاس جو نہیں ہے اور وہ بندوں پہ فرض کر دی گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی خاصیت ہے. اور خاصیت کا سب سے پہلا چیپٹر اور اس کا جو پہلا نقطہ ہے وہ عجز و انکساری ہے. اور اگر بابوں اور صوفیوں اور اللہ والوں کے ہاں سفر کرتے ہیں, عام دنیا سے ہٹ کر اگر تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ بائیں طرف ایک بابوں کے بیٹے بیٹھے ہیں اور وہ اس راز سے یقیناً بڑی خوبصورت طریقے سے پردہ اٹھائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کو مینیج کرنے کے لیے جتنی خوبصورت پکچر بابوں نے دی ہے شاید عجز و انکساری کے حوالے سے عام طور پر نہیں نظر آتی. کیونکہ آپ کبھی بھی جو جن لوگوں میں عجز و انکساری پائی جاتی ہے اور جن کو بھاگ لگے ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے, آپ کبھی بھی ان کے اندر جلالی اور نیگیٹو پرسنالٹی نہیں دیکھتے. ابھی آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ جن کو بھاگ لگتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد وہ خود بخود وہ کہیں اور رستے پہ, لیکن جو اہل ظرف ہوتے ہیں رہا کرتے ہیں جھک کر, وہ سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو جب مزاج اس طرح کا ہو جائے طبیعت میں تو پھر عروج بھی ہو, جہاں مردی ہو, آپ کو لوگ جانتے ہیں. بے شک. اور ایک چیز جو انفارچونیٹلی جو جن لوگوں میں عجز و انکساری ہوتی ہے ان کو انگریزی میں اکثر کہا جاتا ہے دے آر لائک اے ڈور میٹ. مطلب بالکل ہی نا, مطلب ہر کسی کے لیے اویلیبل, ہر مطلب وہ جو کہتے ہیں نا بالکل بہت اتنے ہمبل کہ اگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی کچھ ہے. تو میں کچھ ہوں, یہ جو میں ہے یہ کیوں لوگوں میں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کاشف بھائی؟ کیا مطلب ایک شعر آپ کو گھر سے رجے ہوئے نہیں آتے, کیا پرابلم کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ یہ ورڈ خاندانی جو ہے مجھے ایکچولی اتنا پسند نہیں ہے, کیونکہ جب لوگ کہتے ہیں خاندانی تو ایک دم سے ذہن میں کلاس سٹرکچر آنا شروع ہو جاتا ہے. بٹ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ رجے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے سے, ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ میں کچھ ہوں. جس کے گھر میں سخاوت ہوتی جس نے دیکھی ہے وہ اس شعبے سے آگاہ ہوتا ہے, اس لیے تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پریکٹس میں شامل ہے اس کی, کہ وہ دیکھتا آ رہا ہے کہ گھر میں فیض مل رہا ہے, کھانا کھلایا جا رہا ہے یا لوگوں میں کوئی تقسیم کیا جا رہا ہے, تو وہ نہ جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں اٹیچ ہو جاتا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ اونچے پانی نہ ٹکے نیچے ہی ٹھہرائے, نیچا پانی بھر پیے اونچا پیاسا جائے. سبحان اللہ. جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نا زندگی میں کہ کیا ہمارے بس میں ہے اور کیا نہیں ہے, اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عاجزی کہاں پر کرنی چاہیے. جیسے مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ انسان کتنا قادر ہے اور کتنا مغلوب ہے, تو آپ نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ, تو اس نے ایک ٹانگ اٹھا دی. تو آپ نے کہا آپ دوسری اٹھاؤ, تو اس نے کہا جی میں دوسری نہیں اٹھا سکتا. تو آپ نے کہا انسان اتنا ہی پابند ہے جہاں پہ اس کو اپنی ڈومین سمجھ میں آ جائے کہ میں یہاں تک کر سکتا ہوں, اس سے آگے کا سفر اب فیض کا سفر ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ اس کی مہربانی کا سفر ہے. وہ سرکار کا ایک شعر ہے کہ جس نے توڑ دیا جام آرزو واصف اسی کے نام سے منسوب ہیں میرے اشعار. کہ جو جام آرزو کو توڑتا ہے نا وہ پھر لوگ اس کو کبھی کبھی تھوڑا فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں کہ یہ تو شاید بولنا ہی نہیں چاہتا. وہ سمجھتا ہے جو نہ بولنے والا ہے نا وہ جانتا ہے
کہ میں حاضر کدھر ہوں. نہیں اب یہ وہی والی بات جو ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کتھے منہ نو زپ لانی ہے تے کتھے بولنا ہے, یہ بڑا ایشو ہے نا. جن لوگوں میں عزت انکساری ہوتی ہے وہ اکثر ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہوتی ہے, لوگ جان کے ان کی عزت انکساری کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, تو کہاں پہ بندہ بولے. آپ کا ہمارا مذہب اسلام ہی ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے رائٹس کے لیے آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں, تو پھر بندہ جائے تو کتنے جائے. میں بالکل اچھا یہی بات کہنے لگا تھا کہ دیکھیں عزت و انکساری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل یعنی جو بیسک چیزیں ہیں ان کو ہی ڈراپ کر دیں, ایسا بھی نہیں ہے. کوئی آپ کو گالیاں نکال رہا ہے, آپ سے بدتمیزیاں کر رہا ہے, کچھ چیزوں پر آپ کو کھڑا رہنا پڑے گا, اور کچھ پہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی, یعنی وہ اور مقام ہے جس میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنا سب کچھ قربان کر دینا, یہ اور مثال ہے. بعض لوگ اس کو اگزامپل عزت و انکساری میں دیتے ہیں. یہ عزت و انکساری نہیں, یہ ان کی شان تھی کہ انہوں نے ایسا کرنا تھا, یہ انہوں نے اس کی رضا کے اوپر کام کرنا تھا. لیکن ہر بات پہ ہر چیز کا اطلاق ممکن نہیں ہے. لیکن کہاں پہ سٹینڈ لینا بنتا ہے؟ اب یہ تھوڑا سا اگر ہم ڈیفائن کریں کہ کہاں پہ لینا بنتا ہے سٹینڈ اور کہاں پہ نہیں لینا بنتا ہے. یہ آپ کے موٹیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ کا مقصد ایک واضح اور نیک مقصد ہے, اس کے اوپر آپ سٹینڈ لیتے ہیں, اس کے لیے جہاد تک بھی آپ چلے جاتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک سالڈ موٹیو, اللہ کا رستہ, اور وہاں پہ اس کے لیے آپ کسی طرح کا بھی سٹینڈ لے سکتے ہیں. لیکن اگر موٹیو صرف دنیا میں فتح کرنے کا ہے تو وہاں پر معاملہ کچھ اور ہے. سرکار واحد صاحب نے کہا کہ دیکھو بحث ہار جاؤ, دوست جیت لو. سبحان اللہ, کیا کہنے ہے. اگر دوست کی بات ہے تو یہاں بحث کرنا مقصد نہیں ہے, یہاں پہ دوست جیتنا مقصد ہے. جو لوگ صرف بحث مباحثے کو فرنٹ پہ رکھتے ہیں وہ زندگی میں شاید بحث جیت جاتے ہیں لیکن لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت نہیں رہتی. میں اسی لیے کرنٹ افیئرس کی طرف کبھی گئی نہیں کیونکہ مجھے خوف آتا ہے. میں بات بتاؤں, میں اکثر جب ٹی وی پہ دیکھتی تھی نا اس طرح لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں, بحث رہے ہیں, تو میں پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ گفتگو تو ہو نہیں رہی. ایک بندہ اپنی رائے لے کے بیٹھا ہوا ہے, اگلا اپنی لے کے بیٹھا ہوا ہے, تیجا اپنی کمیٹی پائی جا رہے ہیں, لیکن بات کسی کنکلوژن کی طرف نہیں جا رہی. ہماری تو ٹریننگ یہ تھی کہ جو بھی بات ہے اس کا کوئی کنکلوژن ہونا چاہیے, کوئی سینٹر ہونا چاہیے, کوئی بگننگ ہونی چاہیے, اور اگر آپس میں آپ کے گیسٹ بحث رہے ہوں تو آپ ان کو روکیں. تو آج کل تو آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں صرف یہی پروف کرنا ہے. عزت و انکساری کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں لڑائی نہیں ہوتی, صلح اور امن و سکون رہتا ہے. تو عزت و انکساری نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر جو اگر ایک تکبر والا جسے میں کہتا ہوں جلالی ہو گیا تو دوسرا عزت و انکساری میں رہا تو لڑائی نہیں ہوگی. اگر دوسرا بھی اسی طرح جلالی ہو گیا پھر لڑائی ہو جائے گی. تو اس لیے انکساری سے امن و سکون رہتا ہے, اور عزت و انکساری والے کے پیچھے دنیا ہوتی ہے. اچھا, عزت و کہ اللہ کے نیک ولیوں کے پیچھے اس لیے دنیا ہوتی ہے کہ وہ عاجز مسکین لوگ ہوتے تھے. عزت و انکساری رشتوں میں کتنی ضروری ہے, اسپیشلی میاں بیوی کے رشتے میں؟ بس صاحب نے ایک بڑا خوبصورت اس پہ ایک فکرہ کہا, ایک فکرہ جس میں سارا مفہوم یہ کلیئر ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا. یعنی کہ دونوں صورتوں میں اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, اگر تعلق نہیں رکھنا تو بھی جھگڑا کس بات کا. تو جھگڑا کرنے والا انسان اور ہوتا ہے, وہ معاملے کو جھگڑوں میں لے کے جاتا ہے. لیکن جو بڑے برین ہوتے ہیں نا جی, بڑے دماغ, بڑے شعور والے لوگ, وہ کہتے ہیں سفر دور کا ہے, میں نے بس اسٹیشن پہ جھگڑا نہیں کرنا, میری فلائٹ ہے, میں ایئرپورٹ پہ جھگڑا کیوں کروں, میرا تو سفر دور کا ہے. تو وہ جھگڑے کو اجتناب کرتا ہے اور اپنے سفر کی طرف گامزن ہوتا ہے. یہاں پہ اب ہم اپنے 42 کی آواز کے سفر کو بھی سٹارٹ کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کا مرغوب صاحب کلام سنتے ہوئے بریک میں جائیں گے. بسم اللہ. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب وقت ہوا جاتا ہے 42 کی آواز کا, جو آپ سب کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے. اگر آپ کال کر کے اپنی فیڈ بیک بھی دینا چاہتے ہیں تو 0317242465 پہ دے سکتے ہیں, اور آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پہ بھی سٹی 42 کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ لاہور میں نہیں ہیں یا لاہور سے باہر ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, اور پھر بھی 42 کی آواز اور یا ہمارے اس پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں فالو کر سکتے ہیں سٹی 42 کے یوٹیوب چینل پہ. آئیے اب اپنے سینئرز کی اجازت سے, ایک ہی سینئر ہے باقی تو سب ہم عمر ہی ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو ہمدانی صاحب سٹارٹ کریں 42 کی آواز. بسم اللہ. سب سے پہلے ہم بلائیں گے علی رحمان کو, ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ کو.
आप शेर भूल गए आप। सुभान अल्लाह, जज़ाक मैं शेर भूल गए आप। मोहब्बतों का सिला ऐसा कौन देता है, सुनहरी जालियों में यार गार आपसे है। इसके साथ ये है, उस शेर का है जो मिल रहा है वो दूसरे शेर के साथ है। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार अंसारी आपसे। साहब सुना दे बच्चे को एक दफ़ा, बिस्मिल्लाह, अगर क्लियर कर ये है जी। तो क्या हुआ था, भूल गए थे या सीखा ही ऐसे है? माइक पे बोलो। वो दिल घबरा रहे थे, गलती हो गई। मैं आपको बेटा जब एंड में बुलाएंगे ना तो आपसे फिर 2 अशार किसी और चीज़ के सुनेंगे। अभी अपना दिमाग क्लियर कर लो, आपको वापस बुलाएंगे फिर आपसे सुनेंगे। अभी आप निदा अब्दुल गफ़ार को भिजवा दीजिए। अगर बच्चा डर गया है ऑन एयर या घबरा गया है तो हमें इतनी मार्जिन तो देनी चाहिए आप लोगों की इजाज़त से। जी निदा साहिबा, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी बेटा रुकिए, हाँ जी, फीडबैक। जी मुर्शद, अभी इसको तरबियत और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तलफ़्फ़ुज़ में भी सरकार ने रे अलग करी थी, सरकार में सरकार के साथ सुर, अगला सुर को संभालने के चक्कर में सरकार के साथ रे अलग कह रही थी, काफ अलग कह रही थी। काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी मतलब तलफ़्फ़ुज़ में भी, लेकिन आवाज़ अच्छी है। अगर ये प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी बहुत मार्जिन है। बेटे जो बातें की जाती हैं ना सिटी 42 की आवाज़ में, ये सिर्फ आप लोगों की इस्लाह और तरबियत के लिए की जाती है। आपके लिए सबक होता है, कभी अब आइंदा जो मुकाबलों में हिस्सा लें तो आपको ये फिर आपकी गलतियाँ ना हो, इसलिए आपको ये बताया जो बच्चे तरबियत करते हैं ना जी, ये ऊंचे सुरों से पहले अगर खरज के ऊपर, निचले सुरों के ऊपर अगर थोड़ी सी बात करें तो गले के अंदर उससे सफाई आती है, क्योंकि सुना ऊंचा हुआ होता है। ये जो मास्टर लोग हैं ना, ये जब पढ़ते हैं ये तो माशाल्लाह इनकी रेंज बहुत, इनकी बट रेंज भी डेवलप करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ जी, चले यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ़ायज़ा रसूल को सुनते हुए आएंगे और हमने अली रहमान को एक और मौका देना है कोई और कलाम हमें सुनाने का, ताकि हम फिर उन पे प्रॉपर जजमेंट दे सकें। बच्चा घबरा गया था तो इतनी मार्जिन तो हमें देनी चाहिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो फ़ायज़ा रसूल को सुनेंगे। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। और अब हमारी फाइनल कंटेस्टेंट फ़ायज़ा रसूल हमें कलाम सुनाएंगी। जी बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं कुछ कहूँ, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इतने ठहराव से और इतने तहम्मुल से बहुत अच्छा लगा, वरना आजकल के बच्चे बहुत स्पीड में होते हैं। जी माशाल्लाह, आवाज़ भी बच्ची की अच्छी, अदायगी भी इसने अच्छी की। बस वही थोड़ी सी कमी बेशी आ जाती है ना बच्चों में, जो वही इसमें भी आई कि शह सुर इसका वो सर इसमें एक बात सुर की तरफ है ना। हाँ, मैं सिर्फ इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि असल में सांस को ना सिर्फ कवर नहीं कर पाते। मुझे जो लगता है कि जो लफ्ज़ बच्चों को इल्म होता है, लेकिन सिर्फ सांस को पूरा करने की खातिर शायद वो कभी कभी इस तरह की ब्रेक हो जाती है। वरना बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़, इंतहाई मतलब बैलेंस और बड़े तहम्मुल से, बड़े लहजा, हाँ लहजा भी बड़ा अच्छा, लहजा भी बड़ा प्यारा, सुर वगैरह बिल्कुल पक्के थे इसके सारा। ठीक है, मुझे तो एक सरकार का शेर याद आ गया, अगर आप इजाज़त दर्ज करूँ कि माइल बकरम चश्मे इनायात भी होगी, खुर्शीद से ज़र्रों की मुलाकात भी होगी, मायूस नहीं है शह खूबा के भिकारी, मैं खाना सलामत रहे बरसात भी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहते हैं। थैंक यू बेटा। अभी हम आपको वापस बुलाते हैं, बल्कि आप यहीं पे रहिएगा। अली रहमान आप भी आ जाएं, निदा आप भी आ जाइए, और बेटा आप ज़रा 2 अशार हमें फिर से सुनाएंगे। अली आइए, आप आगे आ जाएं, आगे आ जाए मेरा बेटा और सुना दो। हाँ जी, सुभान अल्लाह। चलो बेटा 2 कदम पीछे अब आप हो जाओ। मैंने सही गेज किया कि मौका एक मिलना चाहिए। जी ऐसे ही है। अब डिसीजन करना मुश्किल होगा, अब क्या फैसला है। काश भाई आपसे थोड़ी सी फीडबैक ले लेते हैं जब तक हमारे जजेस आपस में मास्टर आंख मचोली खेल ले। गुरु लोग हैं ये, तो सही मानों में पहचानेंगे भी।
لیکن جو تھوڑی سی جو جہاں پہ کہنا چاہیے کہ تینوں بچوں میں ریاضت یا کانفیڈنس جو ہے وہ دو بچوں کا کچھ زیادہ ہے. ایک ہمارے نوجوان کا ہے اور ایک جو بیٹی جس نے آخر میں جس کا ٹھہراؤ بہت خوبصورت تھا جی, فائزہ رسول کا جی بہت خوبصورت ٹھہراؤ تھا اور کلام کو انہوں نے بہت سنجیدگی سے پڑھا. ندا کی آواز بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ. ندا میں ہے جی بہت کرنٹ ہے آواز میں, لیکن ابھی تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. فائنل ڈیسیجن کیا ہے ججز؟ ایک تو ہمارے ایک ثنا خان ہے سلیم ہاشمی صاحب, انہوں نے پروگرام کو سٹی 42 کی آواز کو بہت سراہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بچوں پہ جو محنت کی جا رہی ہے اور جو آپ دکھا رہے ہیں یہ بڑی مطلب برکت والی بات ہے اور سٹی 42 کو اس کا بہت بڑا اعزاز جاتا ہے. ایک تو ان کی طرف سے پیغام سب تک پہنچ گیا, دوسری ہماری طرف سے مطلب جو سیکنڈ نمبر پہ مطلب ہے نا جی وہ بیٹا علی رحمان, ٹھیک ہے بیٹا آگے آ جاؤ, 2 قدم آگے آ جاؤ جی. علی رحمان جو ہیں وہ آگے جائیں گے جی. دانی صاحب آپ پہلے نمبر پہ کس کو بھیج رہے ہیں؟ جی بچی جو فائزہ رسول ہے اس کا ماشاءاللہ پڑھنا انداز آواز سب کچھ اچھا تھا, پہلے نمبر پہ یہی استعمال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. ندا آپ نے ہوپ نہیں چھوڑنی اور آپ نے محنت کرتے رہنا ہے. ریاضت کی تھوڑی سی کمی ہے, تلفظ پہ تھوڑا کام کرنا ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ میں پوٹینشیل بہت ہے جیسے کہ ہمارے ججز نے اور ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ نے بھی کہا. اور بیٹا آپ دونوں کو مبارک ہو. بچے کلام یاد کر کے آنا ہے, گھبرانا نہیں ہے. آپ نے بات کہوں گا جی میرا کہ میرے ماں باپ کا صدقہ کہ میں ادھر آئی ہوں. بس اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ان کو صحت دے, آپ سب کے ماں باپ کو, اور آپ لوگ اسی طرح خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے رہیں. ایک بات کہوں میں جی, تھوڑا نا آپ یعنی ایسے دودھ پیا کریں تاکہ تھوڑی سانس ایکسٹرا ہو. آپ بیسکلی وہ آپ کو سنگل پسلی بنا رہے ہیں تو تھوڑی تھوڑی جان بنا لو میرا بچہ. کچھ بچے نیچرلی سلم اینڈ سمارٹ ہوتے ہیں. اب مدنی بھائی آپ کی یہ پرابلم نہیں ہے تو آپ ہمارے بچوں کو نا اس طرح کہیں. اتنا بھر کے وہ سانس کہتا ہے. ہم لڑتے رہیں گے بھائی بہن, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان, ہماری خصوصی افطار ٹرانسمیشن. کشمیر شہر رمضان اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل, لیک سٹی, صوفی اینڈ کو, اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ. ویورز ایک بات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ کرشی جامع شیریں 100% خالص عرقیات کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تیاری میں ایک قطرہ بھی پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا. اور کرشی جامع شیریں شربت کے علاوہ آپ اور بھی ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کو تیار کر سکتے ہیں. ویسے تو ایک بہت ہی مزے کی مشروب ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ایک مزیدار انرجی ڈرنک بھی تیار کر سکتے ہیں, فروٹ چاٹ ڈال سکتے ہیں, آئس کریم اور میٹھی ڈشز بھی بنا سکتے ہیں. سو بہت سے ڈیفرنٹ آپشنز ہیں. اور اگر آپ دیکھیں شربت الائچی تو یہ بھی بہت ہی لذیذ ہے اور فریش تیار کیا جاتا ہے. اس کو ضرور ٹرائی کریں. اور دودھ میں اگر آپ جامع شیریں یا الائچی کی شربت کو استعمال کریں تو بہت ہی مزے کا اور لذیذ بنتا ہے, اور بچے تو اسپیشلی سے بہت انجوائے کرتے ہیں. اب وقت ہو گیا ہماری ریسیپیز کا, لارڈ آف فوڈ کی. تو جی شیف, کین یو شیئر دا ریسیپیز ود اس؟ شور. جی ہاں, پہلے ہم سب سے پہلے جو ریسیپی شیئر کریں گے وہ ہے چکن بروسٹ. لارڈ آف فوڈ کی اسپیشل ڈش ہے, ٹھیک ہے. بہت ہی زیادہ ایزی ہے, انگریڈینٹس آپ کی اسکرین پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے 1 kg چکن لینا ہے اور 4 ٹیبل اسپون یوگرٹ لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ ایک باؤل میں ڈالیں گے, اس میں آپ 1 1.5 ٹی اسپون گرم مسالہ, 1 ٹی اسپون سالٹ حسب ذائقہ جو بھی آپ کو مسالہ جات لگا دیں گے, آپ لگا 1 ٹی اسپون چلی پاؤڈر اینڈ 1 ٹیبل اسپون آپ نے روسٹ مسالہ ایڈ کرنا ہے اس میں, اور پسا ہوا سوکھا دھنیا 1 ٹی اسپون. آپ نے اس کو مکس کر کے میرینیٹ کر کے آپ نے اس کو 30 سے 35 منٹس کے لیے رکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ اس کو ڈیپ فرائی کر کے سرو کر سکتے ہیں کسی بھی ساس کے ساتھ, گارلک ساس کے ساتھ یا پھر ٹمیٹو ساس کے ساتھ. ایبسلیوٹلی امیزنگ. اور یہ جو بہت ہی مزے کے پوٹیٹو چیز بالز ہیں ہم جن کو فرائی بھی ابھی کر رہے ہیں, جی اس کے لیے آپ نے 5 انگریڈینٹس آپ کی جیسے اسکرین پہ آ جائیں گے, اس طرح بھی ہم انہیں ڈیپ فرائی کریں اور ان کو گولڈن براؤن کریں گے. اسکرین پہ آ جائیں گے. اس کے لیے آپ نے 5 پوٹیٹوز لینے ہیں جس کو آپ نے میش کرنا ہے ایک باؤل میں. اس میں آپ چکن ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے, پیس کے. اس کے بعد آپ اس میں بریڈ کرمس بھی ایڈ کر سکتے ہیں, گھر میں بنا کر باہر سے بھی لے سکتے ہیں.
اس کے علاوہ آپ اس میں سالٹ، ریڈ چلی اور کارن فلور اور میدا ایڈ کر کے اسے میش کر کے آپ اس کے اندر چیز ایڈ کر کے بال بنا کے فرائی کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی کسی بھی ساس کے آپ سرو کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی ساس۔ آج تو بہت ہی لذیذ ہماری ٹپکل افطار کی ریسیپیز تیار کی جا رہی ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ویورز وہ والی ریسیپی شیئر کریں جو جھٹ پٹ بھی تیار ہو جاتی ہیں اور جن کو آپ انجوائے بھی کریں، اور اسپیشلی بچے انجوائے کریں۔ اچھا، مزیدار کھانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ وقت گزارنا، تو یہ تو رمضان کی ایک ریگولر ایکٹیویٹی ہے، اور جب آپ اس کے اندر تڑکا لگا دیتے ہیں کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا، جو 100% نیچرل انگریڈینٹ سے تیار کیا جاتا ہے، تو اور وہ آپ کے ساتھ بائی دا وے یہ 58 ایئرس سے نبھا رہا ہے، تو ویسے ہی زندگی میں اور زیادہ ایکسائٹمنٹ اور خوشی آ جاتی ہے۔ ویورز، بوریت کو بھگانے کے لیے کچھ نیا بنانے سے اچھا، مطلب کچھ نیا بنانے اس کے علاوہ اور کیا اچھا بہانہ ہو سکتا ہے؟ تو لائف میں کچھ ایکسائٹمنٹ لاؤ کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی سے، بیکاز کھانا تو بہانہ ہے۔ کیا ہے کھانا؟ بہانہ ہے۔ کھانا تو بہانہ ہے، اور کھانا بہانہ کس چیز کا ہے؟ آپس میں وقت گزارنے کا، پازیٹیوٹی سپریڈ کرنے کا، محبت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کا۔ زندگی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنی ہم اسے ضائع کر کے چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ سو ضائع سے مراد لوگوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، عجز و انکساری انسان میں آتی ہے بالکل لاسٹ سٹیجز میں لائف کے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ انسان شروع میں ہی پازیٹیوٹی کی طرف جائے اور اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کرے کہ وہ بچپن سے ہی عجز و انکساری، پازیٹیوٹی، ریگارڈ کے ساتھ آگے بڑھیں؟ بلکہ یہاں پہ میں یہ ضرور ویورز آپ کے ساتھ ایک پوائنٹ شیئر کروں کہ آج تو اسی ہمارے آج کے ٹاپک سے ہمیں خیال ہے کہ تربیت کتنی امپورٹنٹ ہے، تو انشاءاللہ کل ہم بچوں کی تربیت پہ بات کریں گے اپنی افطار ٹرانسمیشن میں، اور بہت زیادہ پنجابی کلام کی، ایک اسپیسیفک پنجابی کلام کی فرمائش آ رہی تھی شہزاد مدنی صاحب سے۔ جی مدنی بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کیا کہنے، بلال روشن، کیا کہنے، کیونکہ ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے بریک میں جانے سے پہلے، تو آج کی اگر ہماری گفتگو کو ریپ اپ کر دیں آپ کاش بھائی۔ ریپ اپ، عجز و انکساری، ویسے تو اتنا وسیع ٹاپک ہے، بہت وسیع ٹاپک ہے جی۔ صرف اس میں جو اگر بات کی جائے کہ اگر آپ نے رجوع دنیا کی طرف رکھا تو نفس بھی آپ کو گمراہ کرے گا، آپ کو تکبر بھی گمراہ کرے گا، لالچ بھی، حسد بھی، لیکن اگر آپ کا رجوع اللہ کی طرف رہا تو سارے معاملات آپ کے درست ہوں گے۔ عجز و انکساری سوائے اللہ کی، اللہ کے محبوب کے رستے پہ چلنے کے علاوہ اور کہیں سے نصیب ہو نہیں سکتا۔ اور آپ کی بات کو کلوز کرتے ہوئے بہت بہت شکریہ کاشف بھائی ہمیں جوائن کرنے کا آج، ہمارے آف کورس ججز کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بٹ یہاں پہ اور یہ سب چیزیں انسان سیکھتا کہاں ہے سے ہے، ہر انسان کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور اسکول اور وہ انوائرمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ بچہ جا کے سیکھتا ہے، لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے۔ تو کل ہم بات کریں گے اولاد کی تربیت پہ، بچوں کی تربیت پہ، ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے اور معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھی گھر والے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، اسکول اور باہر کی انوائرمنٹ بچوں کو گمراہ کرتی ہے۔ یہ ڈسکشن انشاءاللہ کل کریں گے، ابھی جائیں گے بریک کی طرف۔ دیجیے اور ایک نیکی انسانیت کے نام پر کیجیے۔ آپ اپنی زکوٰۃ کسی بھی بینک میں جمع کرائیں، کال کریں 042-111-7171۔ صاحب جی ہم زیادہ تر یہی سریعہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس کا گریڈ کیا ہے؟ ارے صاحب جی گریڈ چھوڑیں، اچھی کمپنی کا ہے اور آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ لکھ کر دو گے کیا؟ کوئی لکھ کر دے یا نہ دے پر ہم لکھ کر دیں گے کہ 70 سالوں سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر خالص طاقتور سٹیل بلٹ سے بنے گریڈ 60 اور گریڈ 40 اتفاق سٹیل سریے کی لچک، جو ہر زلزلے اور طوفانی مصائب سے لڑ کر چلے نسل در نسل۔ اتفاق سٹیل، کیونکہ اتفاق میں طاقت ہے۔ نسلوں سے ساتھ، نسلوں کا ساتھ، اتفاق۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ اب آف کورس وہ وقت قریب آ رہا ہے
جب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ضرور آج کی دعا میں شامل ہوئیے گا. ہم جوائن کریں گے بحریہ گرینڈ ماسک میں. آج ہماری مفتی صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی آن اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور وہ ہے عجز و انکساری. کل بھی انشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان سے بات کریں گے another important ٹاپک جو ہے بچوں کی تربیت. لیکن اس وقت کیونکہ دعا کا وقت ہوا جاتا ہے تو ان کے پاس چلتے ہیں، مفتی احمد علی کے پاس. آپ نے ضرور دعا میں شامل ہونا ہے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے اللہ ہمارے اس 8ویں روزے کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما دے. اے اللہ جیسے اس کا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا، اے اللہ ہم جرم کا اعتراف کرتے ہیں. جیسے تیری شان تھی ویسے ہم اس روزے کو بجا نہیں لا سکے. ربا تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ بن مانگے عطا فرما دے. اے اللہ اس مبارک ساعت کی طفیل ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ انہیں دیندار بنا دے، بے دینی سے اللہ انہیں محفوظ فرما دے. اے اللہ آج 9 مہینے گزر چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ. کشمیر کے وہ مظلوم میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے بھائی، میری بیٹیاں محبوس ہیں. 9 مہینے سے تقریباً زیادہ ہونے کو ہیں. ربا وہ کہہ رہی ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہماری مدد کرے گا. اے اللہ ہم عاجز آ چکے ہیں، ہم کمزور ہیں. ربا تو کمزور نہیں ہے. اے اللہ ان کو آزاد فرما دے، ان کو آزاد فرما دے. اے اللہ تیری طرف سے تو ایک دفعہ کن کا آرڈر چلے گا. ربا تیرے سامنے کس کی مجال ہے. اے اللہ اس مودی ظالم نے ہماری بچیوں کو محبوس رکھا ہے. ربا اس کو تباہ فرما دے، تباہ فرما دے، تباہ فرما دے. ربا اے اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما، تراویح کو بھی قبول فرما. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے دوبارہ حرمین شریفین کو آباد فرما دیا، اس کی مساجد کو کھولوا دیا. اے اللہ اسی سال رمضان میں ویزوں کا سلسلہ بھی جاری فرما دے. ابا تیری کوئی مشکل نہیں ہے. لاکھوں عاشق رسول مدینہ منورہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے سال ہا سال سے. ربا اس سال بھی ان کو وہاں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے. ہماری حکومت کو توفیق عطا فرما دے کہ وہ سودی نظام کو ختم کر دیں. اے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. وصلی اللہ تعالی
अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या रहमान।